बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त तक दो तीन खबरें बड़ी अहम हैं। एक तो कराची में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया जा रहा है या हो चुका है, और कुछ अर्सा पहले हमने आपके साथ खबर शेयर की थी टेलिंग्स ने कि कुछ आला फौजी अफसरान को जो पुलिस का महकमा है इसमें इंडक्ट किया जाएगा। जाहिर है कि वो ऑपरेशनल ड्यूटी पर तो नहीं होंगे जिस तरह डीपीओ या डीआईजीज होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे बैठ के उनको मैनेजमेंट की, सुपरविजन की, निगरानी की जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी जो गवर्नेंस वाला इशू है उसको एड्रेस करने की एक तरह से कोशिश की जाएगी, और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक जिसको हम कहेंगे कि डेलिब्रेट कोशिश होगी। तो उस सिलसिले में जो है वो चीज़ें ज़ाहिर है मैंने आपसे तब भी ये वाली बात शेयर की थी। ये खबर मुझे जो हमारे सिविल साइड के सोर्सेज हैं उनकी तरफ से दी गई थी, लेकिन अब कराची में इसके कुछ इम्कानात रोशन होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने तब भी जो आला तरीन हकाम है पंजाब के, उनसे पूछा था जो ब्यूरोक्रेसी से या पुलिस सर्विस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर दोस्त अहबाब हैं उन्होंने भी कहा कि यार कि क्योंकि जो हमें पता चला था कि वो पुलिस ट्रेनिंग की जो एक कह लें कि कोर्सेज है, शॉर्ट कोर्सेज, वो बाहर अमेरिका वगैरह से करके आए हैं, और 50 के करीब वो अफसरान हैं ब्रिगेडियर सतह के। तो अब अगर 50 के करीब ब्रिगेडियर जो सिस्टम को समझते हैं, और जिन्होंने मुझसे ये वाली बात मैंने जिनसे के साथ शेयर की थी, उन्होंने कहा था कि 50 के करीब ब्रिगेडियर के सतह के अफसरान अगर मुल्क से बाहर किसी ट्रेनिंग के ऊपर जाएं तो भुचाल आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, फौज के अंदर, कि ये चल के आ रहा है, और इस तरह का कोई भुचाल जो है वो नोट नहीं किया गया। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी सिविल साइड के ज़राए थे, यानी आला सतह के ज़राए, वो इस बात पर कायम थे और वो कह रहे थे कि ऐसा ही होगा। अब कराची में आपको पता है गुल प्लाजा के बाद जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए, ताजर अलहदा से बातें कर रहे हैं, एमक्यूएम अलहदा से बातें कर रही है, ये सब कुछ इस तरह की जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये अनप्लान्ड नहीं होता, अनस्क्रिप्टेड नहीं होता। ये कहीं ना किसी को कुछ ना कुछ मंजूर होता है, तो फिर इस तरह की बात चल निकलती है। तो अब इसके इशारे कुछ मिलना शुरू हो गए हैं कराची से, सिंध से। तो अब देखें क्या होता है। ये क्या महज जो हमारी खबर थी वो तो पुलिस तक महदूद थी, क्या सिविल साइड के ऊपर भी ये मामलात आगे बढ़ते हैं, यानी कि निगरानी जो है वो आला हकाम, जो फौजी हकाम हैं, उनके पास चली जाती है? ये बड़ा सोचने समझने वाली बात है, बड़ी एहतियात के साथ करने वाली बात है। इसका जो है वो जो क्या कहते हैं, मतलब इसके संगीन बहरहाल वो खैर ये मेरा मसला है, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कुछ लोग नाराज हो सकते हैं इस तरह की खबर के ऊपर, तो वो भी डिस्कस करते हैं। बाकी जो है वो इमरान खान साहब से मुतल्लिक खबर है कि उनकी कोई आंख में कोई गड़बड़ हो गई है। पहले कान में कोई गड़बड़ बताई जाती थी। इमरान खान साहब की जो आखिरी इतलात थी जो हुकूमत की तरफ से हमारे साथ शेयर की गई थी, और फिर जो गुफ्तगू गाहे बगाहे उनकी सेहत के हवाले से अलीमा बीबी मीडिया के साथ करती हैं, वो हर इस तरह की खबर की तरदीद करती हैं कि जो इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक हो। तो वो कहती हैं ये रूटीन की छोटी-छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये उन्होंने कई दफ़ा ये वाली बात कही है, लेकिन इसके बावजूद इस वक़्त एक पैनिक क्रिएट हुआ है, बल्कि पैनिक क्रिएट करवाया गया है। और ये खबर कहाँ से आई? मैं ज़ाहिर है कि किसी का सोर्स तो चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन एक बात तय है कि इमरान खान साहब की 2 दिसंबर के बाद शायद, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कोई और मुलाकात नहीं हुई। जो आखिरी मुलाकात उज़्मा बीबी के साथ हुई थी। तो अब ये बात कहाँ से आई? कोई ज़राए से आई, या फिर कुछ किसी की ज़हनी इख्तरा है, या फिर किसी ने एमी उड़ा दी है बेपर की? तो ये बातें बड़ी गहरी हैं। और जो है सुहेल अफरीदी साहब, उनके मुतल्लिक भी कुछ इत्तलात आना शुरू हुई हैं कि वो भी जो है बातें तो बहुत सख्त कर रहे हैं, लेकिन शायद किसी ना किसी लेवल के ऊपर उनके भी मामला ठीक हो चुके हैं।
تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور بھی کچھ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں آگے چل کے. مثال کے طور کے اوپر کراچی سے ہی جڑی خبر ہے کہ ایم کیو ایم کے جو لیڈران ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، فاروق ستار صاحب، ان سے اچانک جو ہے وہ سیکیورٹی ودرا کی گئی اور پھر سیکیورٹی واپس کر دی گئی، اور بلکہ اس کی تردید کی گئی. تو وہ خبریں ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تو آغاز وہیں سے کرتے ہیں کیونکہ یہی خبر اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. ویسے آج عمران خان صاحب کی ملاقات کا دن تھا اور بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمران خان صاحب کی بہنیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر گئی ہوئی تھیں، موجود تھیں، لیکن ابھی تک ان کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکی اور 3 بجے ملاقات کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اور اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو جناب علی، معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے ہی ہم شروع کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب کا جو گیت گانے والے اور یہ جو الگوریدم ہے کہ، اور یہ الگوریدم جو ہے یہ جو 3-4 کوئی لوگ ہیں بلینئرز، یہ ان کا طے کردہ الگوریدم ہے کہ کس طرح سے کون سی بات جو ہے وہ کی جائے گی. ہمیشہ نیگیٹو بات جو ہوتی ہے جو ریاستوں کو کمزور کرتی ہے، اپنی اپنی ریاست میں انہوں نے معاملات کو کنٹرول رکھا ہوا ہے. لیکن اس وقت جو سوشل میڈیا کا فنامنا ہے، بیسکلی یہ جو ہڈن پاورز ہوتی ہیں، یا یوں کہیں کہ جو کیا اس کو کہتے ہیں جی، ڈیپ سٹیٹس، ان کی مرضی اور منشا کے مطابق پروگرام ڈیزائن کرتی ہیں، ٹارگٹس اچیو کیے جاتے ہیں، سیٹ کیے جاتے ہیں گول، اور ان کا جو جدید ترین ٹول ہے ان ساری چیزوں کو جو ہے، ویسے اگر آپ پرانی ہیں جو جنگی حکمت عملی پڑھ کے دیکھیں، جو پرانے جرنیل ہیں، ایک چین کا بھی جرنیل ہے، تو جنگ جیتنے کے لیے پروپیگنڈا جو ہے وہ باقاعدہ ایک ٹول ہوتا ہے. اب پروپیگنڈا پھیلانے اور پروپیگنڈا کے ذریعے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنا وہ ایک پوری سائنس ہے. اور اب پروپیگنڈا کے لیے بھی مختلف ٹولز آ چکے ہیں. کسی دور میں یہ بیسیکلی تو یہ ایک افواہ ہوتی ہے، بنیادی جو پروپیگنڈے کا ٹول ہوتی ہے. اب اس افواہ کو پھیلانے کے جو ٹولز ہیں وہ سب سے مؤثر ٹول یہ سوشل میڈیا ہے. اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور جو ڈیپ سٹیٹس ہیں وہ اپنے مفادات پوری دنیا میں انہوں نے کس طرح سے ان کو کور کرنا ہے، دیکھنا ہے. یورپ میں اس وقت جو فیک نیوز ہے اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے جو سلیبس تیار کیا گیا ہے وہ باقاعدہ اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اور جو فیک نیوز ہے وہ سوسائٹی کو کتنا برباد کر سکتی ہے، کتنا انرست پھیلا سکتی ہے. تو اس کو ڈی کوڈ کے، یار یہ فیک نیوز ہے کہ سچی نیوز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اسکول کی سطح کے اوپر بچوں کو ٹرین کرنا اور ان کو نالج دینا شروع کر دیا کہ تاکہ وہ اس کو ڈی کوڈ کر سکیں. تو لیکن چونکہ ہم تھرڈ ورلڈ ہے اور ہمارے جو ممالک ہیں، آپ دیکھیں لیبیا میں، عراق میں، اور یہ جو عرب سپرنگز ہوئی تھیں، یہ سوشل میڈیا کا جو ٹول تھا وہ کارآمد ثابت ہوا تھا. تو پاکستان میں بھی جتنا بھی انریسٹ ہے، جتنا بھی انقلاب آیا ہوا ہے، وہ سارے کا سارا ورچوئل ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر کوئی افواہ چلائی جاتی ہے، پھیلائی جاتی ہے. سوشل میڈیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بطور ٹول استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو دماغ ہیں جنہوں نے الگوریدم سیٹ کیے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے یہ والے کام کیے ہیں. الگوریدم سیٹ کرنا اور مختلف ریجنز اور مختلف سٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ الگوریدم سیٹ کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ یہ والی بات کریں گے تو پھر اس بات کو کی ریچ بڑھا دی جائے گی، وہ زیادہ لوگوں تک پہنچائی جائے گی. اگر آپ بیٹھ کے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، پازیٹیو کام کر رہے ہیں، تو وہ اس کی ریچ جو ہے وہ اتنی نہیں ہوگی جتنی الگوریدم میں سیٹ کی گئی ہے ان کے ڈیزائن کے مطابق، اگر انہوں نے کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر کسی نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر جو ہے وہاں پر آزادی کی تحریک کو زور دینا ہے، تو وہ وہاں پر الگوریدم اس طرح کا سیٹ کیا جائے گا کہ جو انڈین آرمی کے جو مظالم ہیں وہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اس وقت وہاں پر یہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہے، پوری دنیا میں ان کا شور شرابہ نہیں اٹھتا، اس لیے کیونکہ الگوریدم اس طرح سے سیٹ نہیں کیا گیا. پاکستان میں الگوریدم اس طرح سے سیٹ کیا گیا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی فوج، پاکستان کے سماج کے خلاف کوئی نیگیٹو بات کریں گے تو وہ بہت زیادہ سپریڈ ہوگی، اس کی ریچ بہت زیادہ ہوگی، وہ اس کو بڑھاوا ملے گا، وہ بہت زیادہ، جس طرح جنگل میں آگ پھیلتی ہے نا اس طرح وہ پھیلے گی.
تو یہ لوگوں کی وار اکانومی جس طرح ایک ہوتی ہے اسی طرح لوگوں کی ایک اکانومی چل رہی ہے، اور لوگ اپڑ اپڑ کے، ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جس سے سوسائٹی کے اندر انریسٹ پھیلے۔ مقصد کسی کا حال ہو، ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کو ڈالر مل رہے ہیں۔ تو جب مشہور زمانہ لاسٹ جو جمعے کو ایک ادارے کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی، تو وہاں پر بہت سے لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ، اور میں نے بھی آپ سے کیا تھا کہ جو سو کالڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹس ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کا باجا بجاتے ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہی میں سے ہمارے ایک دوست ہیں اسد اللہ صاحب، انہوں نے، اور یہ ویسے ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے پوچھا کہ یار کہ آپ ان کو بلا رہے ہیں ان سب کو، تو آپ کے خیال میں کہ یہ آپ کی بات کریں گے، اسٹیٹ کی بات کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا کریں گے، یہ ہمارے خلاف ہی بولیں گے لیکن ایکسپوز تو ہوں گے نا۔ مثال کے طور کے اوپر ویسے تو یہ بڑی باتیں کرتے ہیں، اور یہ بات ہم نے بھی نوٹ کی، وہاں پر بیٹھ کے ریاست کو اور ریاست کے بڑے افسران کو، ریاست کے چال چلن کو، ریاست کے فیصلوں کو کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ ویسے ہی اپنے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بیٹھ کے آگ لگا رہے ہوتے ہیں، ہلا انقلاب زندہ آباد۔ وہاں پر جو تھا نا، وہ چین کی بانسری بج رہی تھی۔ اگر کسی نے بہت بات کی تو وہ موجودہ حکومت جو سول سائڈ کی حکومت ہے ان کے اوپر نزلہ گل رہا تھا کہ جی آپ تو کہتے ہیں کہ سول اتھارٹی ہے، پرائم منسٹر ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے سیاستدانوں کی عزت کرنا سیکھیں، آپ اسٹیٹ آفیشلز کی، جو ریاستی عہدیدار ہیں، آئینی عہدیدار ہیں، ان کی عزت کرنا سیکھیں۔ وہاں پر بڑھ چڑھ چڑھ کے طلال چوئی صاحب، محسن نقوی صاحب، وزیر اعظم پاکستان کے بارے میں وہ اپنے خیالات کا اور نفرت کا اظہار کر رہے تھے، تو وہاں پر وہ کہہ رہے تھے اگر طلال چوئی صاحب نے کہی یہ بات تو ٹھیک کہی ہے، آپ کو شک کیوں ہے کہ وہ جھوٹ بولیں گے، غلط بولیں گے؟ تو وہاں پر جو تھا، اسٹیٹ سے مراد میری ہے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا، سب اچھے بچے بنے ہوئے تھے، بہت ویری گڈ۔ اور وہاں پر جو اسٹیٹ کو چیلنج کرنے والی باتیں تھیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو سو کالڈ ٹاؤٹ ہیں ان کے نظر میں، انہوں نے کی۔ ہمارے دوست ہیں جناب منصور علی خان صاحب، انہوں نے کی۔ برحال اور بھی کچھ تھے، میں کیا آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو میں صرف یہیں پر ہی اپنے آپ کو روکتا ہوں، ورنہ یہ زیادہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس طرح کی میٹنگز کو ذرا کھل کے ڈسکرائب کرنا اور پوری تشریح کر دینا، وہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے جس طرح کی باتیں کی، وہ تو اب آہستہ آہستہ سامنے آتی جائیں گی۔ تو وہ جو ادارے کے لوگ تھے جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے باہر جا کے کیا کرنا ہے، بالکل ان کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اسد اللہ غالب صاحب، اسد صاحب جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں اور عمران خان صاحب کے مداثراہوں میں سے ایک ہیں، اور ان کی بات کر کے ان کی آڑ میں، یا پتہ نہیں میں اب اس کو کیا تشریح کروں کہ وہ کون سا انقلاب اور کتنے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کتنے جذباتی ہیں، کتنے وہ حق گوئی ہیں اور کتنے حق پرست ہیں، وہ آپ کے اوپر میں فیصلہ چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے ایک ولاگ میں ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ میں وین بند ہو گئی ہے جو بلڈ سپلائی کرتی ہے، پانی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ اگر فوری ان کو آپریٹ نہ کیا گیا یا ان کو ٹریٹ نہ کیا گیا تو وہ جناب بینائی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ بڑی تشویشناک صورتحال انہوں نے بیان کر دی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کس کو بتائی؟ ایک سوال ہے، کیا یہ میں بطور صحافی بات کر رہا ہوں، یا تو آپ کے جو ہے وہ جیل حکام جو ہیں وہ آپ کے ذرائع ہوں، یا پھر جس ڈاکٹر نے ان کو جا کے چیک کیا ہے وہ آپ کے ذرائع ہوں، یا پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جن کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے آپ کو بتایا ہو۔ عمران خان صاحب کی آخری ملاقات 2 دسمبر کو غالباً، بلکہ یقیناً عظمیٰ بی بی کے ساتھ ہوئی تھی۔ آج ہمارے دوست ہیں جناب شبیر ڈار صاحب، انہوں نے عظمیٰ بی بی سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیرہ جیل کے باہر پوچھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے آنکھ کے متعلق، اپنی صحت کے متعلق کوئی بات کی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، 20 منٹ کی ملاقات تھی، اس میں تو اتنی ڈسکس نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کی بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، ذرا کلیئر کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس وقت تو یہ والا ذکر نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے وہ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا وہ تو ہم بھی وہاں پر موجود تھے جب انہوں نے عدالت، جو جیل میں عدالت لگتی ہے وہاں پر کہا تھا کہ یار کہ میری آنکھ میں سے نا وہ کوئی انفیکشن ٹائپ کوئی چیز ہے، مجھے فیل ہوتی ہے۔ تو تب ڈاکٹروں نے چیک کر لیا تھا ان کو، کوئی کبھی کان کی بات ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب کا جو ہمارے تک معلومات ہے سرکاری ذرائع سے، جو پبلک بھی کی گئی ہیں، آف دی ریکارڈ نہیں، آن دی ریکارڈ کی گئی ہیں، کہ ان کا دن میں کتنی مرتبہ چیک اپ ہوتا ہے، وہ پمس کے جو
میڈیکل بورڈ ہے وہ ان کو چیک کرتا ہے گاہے بگاہے. تو اس طرح کی کوئی جو ہے وہ صورتحال سامنے نہیں آئی تھی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, اور یہ ویسے بھی بڑے مائنر سے ایشو ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ابھی تک ان کی صحت سے متعلق ایون کہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ علیمہ بی بی ان کو افواہیں کہتی ہوتی ہیں کہ یہ جان بوجھ کے کوئی اس طرح کی باتیں پھیلاتا ہے کہ لوگوں کا باہر حوصلہ ٹوٹے. تو عمران خان صاحب پورے فٹ ہیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, وہ صحت مند ہیں. اور عمران خان صاحب کو جیل کے اندر جو چیز سب سے زیادہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جیل سے جو سب سے زیادہ جیل ڈیمیج کرتی ہے انسان کی صحت کو کرتی ہے, یعنی نفسیاتی صحت کو بھی, ذہنی صحت کو بھی, اور جو آپ کی جسمانی صحت ہے اس کو بھی. تو انہوں نے اس کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے وہاں پر, اور ان کا لائف سٹائل انہوں نے جو جیل کے باہر تھا وہی انہوں نے وہاں پر مینٹین کیا ہوا ہے بشکریہ پاکستان کی عدالتوں کے. تو وہ اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہیں. ہم نے جب آخری دفعہ ان سے ملاقات کی تھی 17 جنوری 2025, جب ان کو وہ 190 ملین پاؤنڈ میں سزا سنائی گئی تھی, تو ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک تھے. خیر 1 سال ہو گیا ہے, اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں آئی, لیکن یہ اسد صاحب نے یہ والی بات چھیڑ دی کہ جی کہ ان کا وہ ہوا ہے. اب یہ اسد صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے, اپنی خبر کو درست ثابت کرنے کے لیے کوئی تسلی بخش جو ہے کوئی ریزن دیں, کوئی تسلی بخش جو ہے کوئی ڈاکومنٹ دے دیں جس سے ان کی بات کی صداقت کی جو ہے وہ اپروو ہو جائے, یوں کہ صداقت جو ہے وہ ثابت ہو جائے کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ادروائز یہ بات رولے میں رہے گی, ادروائز یہ سمجھا جائے گا کہ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے, اس الگوریدم سے فائدہ اٹھانے کے لیے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے, یا پھر یہ کہ وہ ایشوز جو ہے وہ باقی رہے سوشل میڈیا کے اوپر اور پاکستان کی سیاست کے اندر ذکر رہے, یہ عمران خان صاحب کا یہ اس سلسلے کی ایک کاوش معلوم ہوگی جس کا سچائی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یا حکومت جو ہے وہ کوئی, یا جیلر صاحب جو ہیں وہ کوئی اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی اپنی سٹیٹمنٹ جاری کریں کہ عمران خان صاحب کی صحت درست ہے یا ان کی صحت درست نہیں ہے, ان کو کسی ڈاکٹر نے چیک کیا, کیونکہ ڈاکٹر اکیلے نے نہیں چیک کرنا ہوتا, یہ جو سرکاری ہاسپٹل ہے اس کے جو میڈیکل بورڈ ہوتا ہے وہ جا کے اس طرح کے اس لیول کے پیشنٹ کو, یا جو ایک جیل میں مقید ہو لیڈر, وہ اس کو مطلب ایم ہی نہیں ہوتا کہ جی کہ اچھا جی چلو جی ڈاکٹر صاحب اٹھو جا کے چیک کرو, بھائی جان نہیں, یہ ذمہ داری کا کام ہے. تو اگر وہ چیک اپ ہوا ہے تو وہ تفصیلات جو ہے وہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, وہ شیئر کرے, بتائے, ادروائز جو ہے وہ اس کو سیاپا.com ہی کہا جائے گا. تو ایک تو یہ والا معاملہ ہو گیا. دوسرا معاملہ جو ہے وہ کراچی کا ہے, گل پلازہ سے لگنے والی آگ, اور اس کے بعد کہ جی کہ کراچی کو وفاق کے سپرد کیا جائے, اس کی وال چاکنگ, ایم کیو ایم کا شور شرابہ, ایم کیو ایم خود کیا کرتی رہی ہے کراچی کے ساتھ, اور کہ جی کہ 18ویں ترمیم ٹکوسلا, 18ویں ترمیم جو ہے وہ برباد کر گئی. یہ کوئی سادہ چیزیں نہیں ہیں. تاجر علیحدہ سے بول رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کہ وفاق کے سپرد کر دیا جائے, فیلڈ مارشل صاحب نوٹس لیں, وہ اپنی نگرانی میں کراچی کو لے لیں. ظاہر ہے کہ پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے اس کی گورننس کے ایشوز ہیں کراچی سے متعلق, اس کی 100 طرح کی ٹیکنیکل ریزنز بھی ہوں گی اور ان کی ناکامیاں بھی ہوں گی, لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی بیسیکلی ٹھیک کام نہیں کر رہی تو یہ کر دیا جائے, وہ کر دیا جائے. تو جو اصل ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں, ان کو ریزالو ہونا چاہیے, کس طریقے سے ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی بھی ریئیکشنری ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی بھی بیسیکلی سمجھ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے, لیکن وہ نام نہیں لے سکتی, وہ کھل کے بات نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ چیزیں ثابت نہیں کی جا سکتی ہوتی. اب وہ لوگ جو بیوروکریسی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت قریب تصور کیے جاتے تھے, کچھ 4-5 افسران ہیں, اسد اللہ بڑو صاحب گریڈ کوئی 20 کے افسر ہیں, رفیق قریشی صاحب, کوئی جناب ریحان بلوچ صاحب ہیں, کوئی افضل زیدی صاحب ہیں, یہ کچھ محمد علی شاہ صاحب ہیں, یہ گریڈ 19 اور 20 کے افسران ہیں, بہت تگڑے افسر جو کسی کی نہیں سنتے تھے. ARY کے ایک رپورٹ کے مطابق پھر وہ خبر ہٹا لی گئی, ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. اب ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے تو وہ لوگ جن سے میں نے خبر کی تصدیق کرنے کے لیے رابطہ کیا تھا کہ سول
سروس میں یا پھر جو بیوروکریسی یا پھر چونکہ پولیس بھی سول سروس کا ہی پارٹ ہے جس کو پولیس سروس آف پاکستان کہا جاتا ہے. ہماری ایک اطلاع تھی کہ کوئی 50 کے قریب جو ہیں بریگیڈیئر سطح کے افسران ان کو پولیس میں انڈکٹ کیا جائے گا، جو ظاہر ہے کہ آپریشنل ذمہ داریاں سامنے آ کے پولیس کی وردی پہن کر تو نہیں ڈیوٹی سر انجام دیں گے. فوج کے کیڈر کے اوپر ہی رہتے ہوئے، بریگیڈیئر سطح کے افسر ہوتے ہوئے، حاضر سروس ہوتے ہوئے، وہ پیچھے بیٹھ کے وہ ان کو ٹریننگ ان کی اسپیشل دلوائی گئی ہے، تو وہ بیٹھ کے پولیس کو اور لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے پولیسنگ کریں گے، وہ اس کو نگرانی کریں گے اس کی بیٹھ کے. تو اس طرح کی اطلاع تھی. اس کی نہ ہماری سول سائڈ کی جو اعلیٰ بیوروکریسی ہے اس نے اس کی تصدیق کی تھی، نہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے لوگ تصدیق کر رہے تھے. لیکن کراچی والا ایشو چھڑنے کے بعد اور یہ جو 4-5 اعلیٰ افسران ہٹائے گئے ہیں، اس کے بعد کچھ دوستوں کا کہنا ہے جو باخبر لوگ ہیں اور سسٹم کے اندر موجود ہیں کہ کچھ پک رہا ہے. جو تم نے مجھے کہا خبر دی تھی وہ والی، لگتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں یا کسی نہ کسی لیول کے اوپر، ضروری نہیں کہ وہ 50 افسران پولیس میں ہی آئیں، ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر بھی چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ فرنٹ پہ آئیں، ہو سکتا ہے وہ بیک کے اوپر بیٹھ کے ان معاملات کو دیکھیں، گورننس کے معاملے کو دیکھیں. تو کراچی سے اس کی ابتدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. باقی سین یہ چل رہا ہے. اور کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی حکومت، اب میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کدی مانو ماسی آکھن کے ہمارے خلاف ہو کیا رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے، سمجھ ان کو آ رہی ہے، بول نہیں پا رہے. تو جو بول رہے ہیں اس سسٹم کے خلاف، سندھ حکومت کے خلاف، کراچی کو وفاق کے سپرد کیا جائے، نامعلوم افراد جو وال چاکنگ کر رہے ہیں، تاجر جو بولنا شروع ہو گئے ہیں، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اب کیا کیا جائے. تو انہوں نے کیا، سب سے آسان حل کہ انہوں نے جو یہ باتیں کرے تھے ایم کے لوگ، ان سے سیکیورٹی وڈرا کر لی. مصطفیٰ کمال صاحب، خالد مقبول صاحب اور اسی طرح جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان سے بھی. تو لیکن جو لنجار صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے وڈرا نہیں کی. جو ان کی سعدیہ صاحبہ ہیں ترجمان، وہ کہتی ہیں ہو سکتا پولیس کا کمی کا مسئلہ ہو. لیکن پھر بعد میں شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ نہیں، سب کو سیکیورٹی واپس مل گئی ہے، دے دی گئی ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے ٹو مچ کنفیوزڈ ہے. کنفیوز اس لیے نہیں ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، کنفیوز اس لیے ہے کہ اس کو سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ اب وہ جواباً کیا کرے، کیونکہ اس کو پتا کہ ہو کیا رہا ہے. تو چیزیں مزیدار ہو رہی ہیں، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہی ہیں. اچھا جی، آخری خبر جو ہے وہ ہے سہیل افریدی صاحب والی. بڑا جناب وہ ٹچ ٹیم آل، بہت وہ جناب فوج اور اسٹیبلش کی مجھے قتل کر دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا. سر جی، پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں بڑے سطح کے، میری اطلاع کے مطابق وہ کہتے پائے گئے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کی بھی لائن سیٹ ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وجہ کیسے؟ کہ وہ تو الزام لگا رہے ہیں قتل کر دیا جاؤں گا، نوٹیفیکیشن واپس لیں، تیرا آپریشن روکیں، یہ ہے وہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 2-4 اشارے اس طرح کے ملے ہیں جس سے لگتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو اپنی لمٹ کا بھی پتہ ہے، اور ان کو جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ باؤنڈریز نہ وہ کراس کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر ان کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ پاکستان کی ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیولپ ہو گیا. یہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی اندر کی خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور کوئی بڑی بات نہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے سہیل افریدی صاحب کے خلاف بھی آوازیں اٹھتی سنتی نظر آئیں، محسوس ہوں، جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف آتی تھیں اور علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف ایک ماحول بنایا جاتا تھا. تو ابھی تک یہ خبریں تھیں. مزید خبروں تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.